आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम बखैरियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। चलो एक गुलशन बसाएं, चलो एक गुलशन बनाएं, चलो एक गुलशन बसाएं। मोहब्बत के कुछ गुल खिलाएं, मोहब्बत के कुछ गुल खिलाएं, जिन्हें मुरझा दिया है वक्त ने, जिन्हें मुरझा दिया है वक्त ने। चलो उन चेहरों को फिर से खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, आजकल के हालात में लोग परेशान हैं, मुस्कुराना भूल चुके हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम उन लोगों तक खुशी के दो बोल पहुंचाएं ताकि उनके चेहरे पर कम से कम कुछ देर के लिए ही सही मुस्कुराहट आ जाए। मुस्कुराहट के हवाले से एक बड़ी अजीब बात यह है दोस्तों कि मुस्कुराहट दुनिया का सबसे अजीम तोहफा है, सबसे कीमती है। देने वाले का कुछ नहीं जाता और लेने वाले को बहुत कुछ हासिल हो जाता है। जी हाँ, ये मुस्कुराहट ही ऐसी शय है जो दूर से दूर होते हुए लोगों को भी नजदीक ले आती है। आप जरा सा मुस्कुराइए, आपके आसपास का माहौल खुशगवार लगेगा और लोग आपके करीब आना चाहेंगे। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मुल्क में कोविड-19 से 1,24,095 लोग हुए सेहतयाब। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,802 मरीज हुए शिफायाब। मुल्क में बीमारी से सेहतयाब होने वालों की शरह 48.36%। सेहत के माहिरीन के मुताबिक मरीज तेजी के साथ हो रहे हैं सेहतयाब। मुल्क के गैर कंटेनमेंट वाले जोनों में आज से अनलॉक 1 शुरू। एहतियात की जरूरी हिदायत के साथ आज से खुले मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और मजहबी मुकामात। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी अफवाज के साथ तसादुम में 4 दहशतगर्द हलाक। इससे कबल इतवार के रोज रिबान गांव में मारे गए थे हिजबुल मुजाहिदीन के 5 दहशतगर्द। मुंबई के धारावी इलाके में कोविड-19 के मरीजों की रोजाना तादाद में आई कमी। पिछले 6 दिनों में बीमारी से किसी मौत की भी खबर नहीं। राज्यसभा की 18 नशिस्तों के लिए 19 जून को होंगे इंतखाबात। आंध्र प्रदेश और गुजरात की 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3, झारखंड की 2 और मणिपुर और मेघालय की 1-1 नशिस्त के लिए होने हैं इंतखाबात। और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कहा कोविड-19 का टीका सितंबर तक आ जाएगा सामने। 2 अरब खुराक तैयार किए जाने का मंसूबा। सामीन, ये थी अब तक की खास खबरें और आइए अब जानते हैं डॉक्टर की सलाह क्या है इन दिनों के हवाले से। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर साइमा और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोविड-19 की वजह से ये जो लॉकडाउन हम पे आया है ये हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा बदलाव न पहले हमने कभी सुना और न कभी देखा। इस बड़े बदलाव के कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो मैं आपसे आज इसी बारे में बात करना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन के बीच आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि आप अपना एक रूटीन बना लें, आप अपना एक टाइम टेबल बना लें कि आपको कब सोना है, कब जागना है, कब खाना करना है, आपको अपने काम सारे कब ख़त्म करना है। फिर भले ही वो आपको पढ़ाई करना हो या आपको घर के काम करना हो या आपको अपने बच्चों को देखना हो या आपको अपना ऑफिस का काम करना हो, कोशिश करें कि आप अपना रूटीन फॉलो करें। इससे ये होगा कि आप परेशान नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका दिन बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ और प्रोडक्टिव होगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में कोविड-19 की बहुत ज़्यादा खबरें हैं, कुछ अच्छी बहुत ज़्यादा बुरी खबरें हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से ब्रेक लें, आप अपना टाइम सेट कर लें कि आपको कब ये खबरें देखनी हैं और कब आपको नहीं देखनी। ये चीज़ आपका मानसिक तनाव दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो है कि आप अपना स्क्रीन टाइम नियंत्रित करें। बहुत ज़्यादा टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, वीडियो गेम्स, इन सारी चीज़ों से आपका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ सकता है, तो उस चीज़ को भी आप नियंत्रित करें।
तीसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जो कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में बैठ के आप घर में एक्सरसाइज करें, ध्यान करें, योगा करें, प्राणायाम करें, पौष्टिक आहार लें, भरपूर नींद लें, भरपूर पानी पिएं, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन ना करें, धूम्रपान बहुत ज़्यादा ना करें। ये सारी चीज़ें फॉलो करने से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सही रहेगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके बहुत सारे शौक होंगे जो आप अपनी पढ़ाई और अपनी नौकरी की वजह से आप नहीं पूरे कर पा रहे होंगे, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने सारे शौक पूरे कीजिए, फिर वो गार्डनिंग हो या कुकिंग हो या फिर आपको बुक्स रीड करना पसंद हो। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इससे आपको खुशी महसूस होगी, आप मेंटली काम रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इन शॉर्ट। और आखिरी बात, अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी, ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी आपको लगता है कि आप मानसिक तनाव में हैं, तो आप प्लीज़ आप लोगों से बात करें, आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से बात करें, उन्हें बताएं आप कैसा फील हो रहा है, और आप यकीन मानें उनसे बात करने के बाद, उनसे शेयर करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर उसके बाद भी आपको ठीक ना लगे, आपको लगे कि आप अभी भी मानसिक तनाव में हैं, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करें। इंटरनेट और सोशल मीडिया पे लिखी चीज़ों को फॉलो ना करें, आप अपने डॉक्टर्स की बात को फॉलो करें। और आखिर में मैं सबसे आखिरी बात ये कहना चाहूँगी कि ये जो महामारी है, ये जो संकट का वक्त है, ये हम सब पे साथ आया है, हम इसमें साथ हैं, और मैं दुआ करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम इससे साथ निकलें और स्वस्थ निकलें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों पे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। उम्मीद है दोस्तों डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर आप यकीनन अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप खुद भी सेहतमंद रहें, आपके घर वाले भी सेहतमंद रहें, बच्चे भी सेहतमंद रहें, बड़े भी सेहतमंद रहें, पूरा माशरा सेहतमंद हो। क्योंकि जब माशरा सेहतमंद होता है तभी शायरी वजूद में आती है। क्योंकि जब तक जहन सेहतमंद ना हो, अच्छी शायरी का वजूद में आना मुश्किल है। फिलहाल हमारे साथ आज मौजूद हैं टेक्सास अमेरिका से हमारे पुराने शायर, यानी कि पुराने से मुराद मेरी है कि उन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं, उन्हें आप पहले भी देख चुके हैं, जनाबे तारिक आलम बख्श साहब। पेश खिदमत है कलाम शायर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तारिक आलम बख्श अमेरिका की स्टेट टेक्सास से ताज़ा गज़ल के साथ आपसे यूँ जुड़ना चाहता हूँ। मतलब अर्ज़ किया है कि दुआए सहर बाअसर हो गई, दुआए सहर बाअसर हो गई, तमन्ना मेरी बारवर हो गई। दुआए सहर बाअसर हो गई, तमन्ना मेरी बारवर हो गई, और ना टूटा तसलसल तेरी याद का। यूं कहा कि न टूटा तसलसल तेरी याद का, मेरी शाम गम यूं बसर हो गई। और शेर यूं हुआ था, कभी सो गए जुल्फ के साए में, कभी सो गए जुल्फ के साए में, कभी पत्थरों पर बसर हो गई। कभी सो गए जुल्फ के साए में, कभी पत्थरों पर बसर हो गई। और शेर अर्ज़ किया है कि फिर तसव्वुर ने तेरे सताया मुझे, फिर तसव्वुर ने तेरे सताया मुझे, फिर तेरी याद में आँख तर हो गई, फिर तेरी याद में आँख तर हो गई। और कभी दिल का गुलशन सजा लेंगे हम, कभी दिल का गुलशन सजा लेंगे हम, करम की जो उनके नज़र हो गई। और शेर हुआ कि मुझे ज़ीस्त की अब तमन्ना नहीं, मुझे ज़ीस्त की अब तमन्ना नहीं, जबकि दुनिया ही तारीक तर हो गई। और कदम मंजिले इश्क में रखते ही, कदम मंजिले इश्क में रखते ही, जिंदगी और भी मोतबर हो गई। कदम मंजिले इश्क में रखते ही, जिंदगी और भी मोतबर हो गई। और कभी पुरसिशे गम को आएंगे वो, कभी पुरसिशे गम को आएंगे वो,
اسی آرزو میں بسر ہو گئی. کبھی پرسش غم کو آئیں گے وہ اسی آرزو میں بسر ہو گئی. اور مقطع عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آشیانے کو لرزش نہیں بے سبب، آشیانے کو لرزش نہیں بے سبب، برق و طوفان کو شاید خبر ہو گئی. آشیانے کو لرزش نہیں بے سبب، برق و طوفان کو شاید خبر ہو گئی. دعائے سحر با اثر ہو گئی، تمنا میری بار ہو گئی. اور پھر تصور نے تیرے ستایا مجھے، پھر تصور نے تیرے ستایا مجھے، پھر تیری یاد میں آنکھ تر ہو گئی. شکریہ. امید ہے دوستو آپ نے یقیناً کلام شاعر کا لطف لیا ہوگا اور آپ محظوظ ہوئے ہوں گے. دیکھیں وقت کس طرح سے گزرتا ہے اندازہ ہی نہیں ہوتا، لیکن شاعر کہتے کہ وقت کو باندھ کے رکھتا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے. اسی طرح کوئی بھی تخلیق کار جس ماحول میں چاہے ہمیں اور آپ کو لے جا سکتا ہے. ہم اس کی تخلیق کے ذریعے اسی ماحول میں اسی معاشرے میں پہنچ جاتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. فی الحال تو ہم ذکر کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کا، اور آج ہمارے ساتھ معروف افسانہ نگار چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی شعبہ اردو کے صدر ڈاکٹر اسلم جمشید پوری صاحب تشریف فرما ہیں، جو آپ کو سنا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھایا ہے، کیا کیا کچھ تجربات کیے ہیں جو آپ سے وہ شیئر کر رہے ہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جی ہاں دوستو، آج کل جو عام صورتحال ہے وہ بالکل تبدیل ہے. کل تک ہم جو گھومنے پھرنے، سیر و تفریح، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، آج سب کچھ لاک ڈاؤن ہے. لیکن کیا اس لاک ڈاؤن میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں یا نئے راستے اختیار کریں؟ میری جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں وہ ٹیچنگ کی ہیں، تدریس کی ہیں. ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن پیریڈ میں آن لائن ٹیچنگ کا ایک بہتر نظام بنایا ہے. میں اور میرے دیگر اساتذہ ہم سب واٹس ایپ کے مختلف گروپ بنا کر، جو گروپ کلاس وائز بنائے گئے ہیں، ان پر ہم بچوں کو نوٹس مہیا کراتے ہیں. ان پر اپنے ریکارڈڈ لیکچر ہم بچوں کو دیتے ہیں. اس کے ساتھ زوم ان اور گوگل کلاسز جیسے ویڈیو ایپ سے بھی ہم لوگ کلاسز لے رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب ہم اور ہماری زبان اردو کے لیے ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے ہے. آج سے پہلے اردو کے سامنے ایسا کوئی چیلنج نہیں تھا اور ہم لوگ کلاس روم تدریس سے ہی کام چلایا کرتے تھے. یوں بھی کلاس روم تدریس کا تو کوئی متبادل ہو نہیں سکتا، لیکن مجبوری میں اور جس طرح کے حالات آج ہمارے ملک کے سامنے ہیں، ایسے حالات میں آن لائن اردو تدریس کو اپنایا جا رہا ہے. بچے گھر پر بیٹھے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کلاسز سنتے ہیں اور جو ہوم ورک ان کو دیا جاتا ہے وہ ہوم ورک پورا کر کے وہ واٹس ایپ گروپ پر ڈال دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ انتظامی امور میں بھی ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے. مثلا ملازمین اور اساتذہ کی تنخواہوں سے متعلق کچھ کام یا شعبے کا جو نظام ہے تدریس کا، اس کو دیکھنے کے لیے شعبے کا آفس کھول کر آفس کی ضروری باتیں اور ضروری کاموں کو بھی نپٹانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ دوستو، میں خود چونکہ ایک تخلیق کار ہوں، میں نے اس دوران کئی کتابیں لکھی، کئی افسانے لکھے، ایک دو ناول پر بھی کام کر رہا ہوں اور عنقریب وہ ناول مکمل ہوں گے. دو تین افسانے جس میں سے ایک کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، کچی مٹی کا مکان. یہ افسانہ اسی لاک ڈاؤن پیریڈ میں لکھا ہے. ساتھ ہی ترتیب و تالیف کی بھی کئی کتابیں جن کو میں نے اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں پورا کیا، خصوصاً ایک کتاب اسرار گاندھی کے تخلیقی اسرار. اس کتاب میں معروف افسانہ نگار اسرار گاندھی کی شخصیت اور فن کے تعلق سے بہت سارے مضامین ہیں جن کو میں نے ترتیب دیا ہے. میری اردو کہانیوں کا ہندی ترجمہ بہروپیہ نامی اس کہانی سنگرہ کو بھی انہی دنوں تیار کیا. اس دوران پڑھنے پڑھانے کے عمل کے لیے بھی خاصا وقت مل گیا اور عادت کے مطابق میں نے متعدد کتابیں دیکھیں. کچھ ضرورتاً شوقیہ کچھ کتابیں پڑھی میں نے. مثلاً ہاشم پورہ 22 مئی، یہ
ایک بہت ہی مقبول اور بہت ہی اہم کتاب ہے جو محترم وی این رائے صاحب نے لکھی اور جس کا ہندی سے اردو ترجمہ ڈاکٹر ارجمن آرا نے کیا، جو دہلی یونیورسٹی میں اردو کی پروفیسر ہیں، اور یہ ایک بہت ہی قابل مطالعہ کتاب ہے جس کو میں نے ان دنوں پڑھا۔ چاک کا ایک بوسیدہ ٹکڑا ایم اے کمل جعفری کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، ترجمے کا فن، اس کے تعلق سے میں نے 2-3 کتابیں پڑھی۔ فن ترجمہ نگاری خلیق انجم صاحب کی کتاب، ساتھ ہی ترجمے کا فن اور روایت پروفیسر قمر رئیس صاحب کی کتاب، ریڈیو ٹیلی ویژن نام کی کتاب محمد امتیاز علی تاج کی۔ تاج صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق ٹی وی اور ریڈیو سے تھا۔ انہوں نے اپنے تجربات اور ریڈیو ٹی وی میں کس طرح سے کام ہوتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو، خبروں کو بنایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے ایک بہت اچھی کتاب امتیاز صاحب نے لکھی۔ اردو میں پاپولر لٹریچر، روایت اور اہمیت، یہ کتاب پروفیسر ارزا کریم اور اظہار عثمانی کی مشترکہ کاوش ہے۔ پاپولر لٹریچر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اردو میں پہلی اچھی اور مستند کتاب ہے، اور اس میں تمام وہ گوشے سامنے آ جاتے ہیں جن پر اب تک بات نہیں ہوئی تھی۔ شکیل الرحمان صاحب سے آپ سب واقف ہوں گے، انہوں نے جمالیات پہ خاصا کام کیا۔ امیر خسرو کی جمالیات ان کی بہت پتلی سی کتاب ہے، جو انہوں نے امیر خسرو کی شاعری، امیر خسرو کا جو پورا کلام ہے اس کو سامنے رکھ کر، خاص کر ان کا فارسی کلام اور وہ ہندی اور اردو کلام جس پر آج تک ہم بات کرتے ہیں، اس میں سے انہوں نے جمالیات کے پہلو نکالے ہیں۔ دوستو، مجھے کچھ کچن میں جانے کا بھی شوق ہے، کبھی کبھار میں کچن میں اپنی پسند کی چیزیں بھی بنا لیتا ہوں۔ اس لاک ڈاؤن پیریڈ نے بہت موقع دیا، تو اس میں نے کچھ اچھی ڈشز کے تجربے کیے۔ ابھی بالکل 2-3 دن پہلے میں نے ایک نئی ڈش بنائی جس میں پنیر، گوبھی اور انڈے کی بھجیا میں نے بنائی، اور اس کو اس طرح سے تیار کیا کہ وہ بہت خوبصورت بھی تھی اور بہت لذیذ تھی۔ ساتھ ہی ساتھ بھنڈی اور چکن ایک ڈش میں نے بنائی، یہ بھی بہت اچھی ڈش تھی۔ تو یہ تجربے میں کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ مجھے باغبانی کا شوق بچپن سے ہی رہا ہے۔ میرے گھر کے آگے ایک لان ہے، ایک چھوٹا لان پیچھے گھر کے ہے، دونوں طرف بے شمار پودے میں نے لگا رکھے ہیں۔ کچھ زمین میں ہیں پودے اور بہت سارے پودے گملوں میں ہیں۔ ان گملوں میں آج کل جو پودے ہیں یا لان میں جو پودے ہیں، ان میں خاص کر نیبو کے پیڑ پر بہار آئی ہوئی ہے، ساتھ ہی ڈہیلیا کے کئی خوبصورت پھول کھل رہے ہیں، اور گلاب کا تو کیا کہنا، گلابی رنگ، پیلے رنگ کا گلاب، سفید رنگ کے گلاب، ان سے پورا لان جو ہے وہ مہک رہا ہے۔ خاص کر جب مہک کی بات آئی، خوشبو کی بات آئی، تو میں بیلا کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ بیلا کے پھول بھی میرے پچھلے لان میں ہیں، جنہیں میں بہت محنت سے میں نے انہیں تیار کیا ہے، اور یہ شوق بھی میرا ان دنوں لاک ڈاؤن پیریڈ میں جب زیادہ فرصت ہے تو بہت پروان چڑھ رہا ہے۔ شکریہ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا آغاز، یعنی کہ اگر کہا جائے کہ انسانی زندگی میں ترقی کا آغاز پہیے سے ہوا تھا۔ جس وقت پہیے کی ایجاد ہوئی تو یہ سوچا گیا تھا کہ اب ترقی کا یہ سفر کبھی رکے گا نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی کا وہ سفر آج بھی یوں ہی رواں دواں ہے۔ اور اس ترقی کے سفر میں سب سے زیادہ اہم شے جو آج ہمیں جس کی ضرورت ہے، جو محسوس ہوتی ہے، وہ ہے انرجی۔ انرجی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، متبادل ذرائع بھی ہیں، لیکن انرجی کا زیادہ استعمال ہمارے ماحولیات پر برا اثر ڈالتا ہے۔ ان تمام باتوں کے سوالوں کے جواب میں آج ہم پیش کر رہے ہیں پروفیسر ریحان علوی صاحب کے خیالات۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ انجینئرنگ میں پروفیسر ہیں۔ انرجی کی ضرورت انسان کی ضروریات انسانی ترقی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے گئے ہیں، اس میں سے بہت سے طریقے انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انرجی کا استعمال، انرجی کی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے یا انہیں پورا نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ انرجی کا استعمال، بڑھتا ہوا استعمال ایک طرح سے انسانی ترقی کا ثبوت ہے، اور جس سوسائٹی نے جتنی ترقی کی اس ترقی کا ایک انڈیکیٹر اس میں بڑھتا ہوا انرجی کا استعمال بھی ہے۔ آج کے دور میں بجلی کے فارم، انرجی بہت طرح سے استعمال کری جاتی ہے، لیکن ایک بجلی کے فارم میں جو انرجی کا استعمال ہے، الیکٹریسٹی کے فارم میں، وہ بہت بڑا ہے۔ اور ہماری جو بیسک ضرورتیں ہیں جن سے کہ زندگی بہتر ہوئی ہے، چاہے وہ ہیٹنگ ہو یا کولنگ ہو یا بہت سارے گھریلو اپلائنسز ہیں، وہ جس طرح سے بڑھے ہیں، جیسے انہوں نے انسانی زندگی کو بہتر بنایا ہے، اس میں بجلی کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ جو نئی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے کہ ہمارا پورا انٹرنیٹ ریولوشن ہے، کمیونیکیشن ہے، وہ سب بجلی کے اوپر بیسڈ ہے۔ اور اب ہم دھیرے دھیرے ٹرانسپورٹیشن بھی بجلی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجلی اور انرجی، الیکٹریسٹی اور انرجی ایک دوسرے کے سینونیم بن گئے ہیں، جس کو کہ بولتے ہیں پریائے واچی ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمارا دھیان اس طرف جانا ضروری ہے کہ ان بڑھتی ہوئی ضرورت کو جب ہم پورا کر رہے ہیں، بجلی کی ضرورت کو، ظاہر سی بات ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہم بجلی کا پروڈکشن بڑھا رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس میں بہت سارے طریقے جو رہے ہیں بجلی پیدا کرنے کے، وہ انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے، اور دنیا بھر میں اس کے اوپر کام ہوا، اور بہت ساری ایسی نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئیں جن میں کہ ہم بنا انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائے ہم اپنی بجلی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اس میں کہ سولر انرجی ہے یا ونڈ انرجی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہمیں بجلی کی فضول خرچی کو بھی روکنا، اور اس فضول خرچی کو روکنے کے لیے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس کا مقصد صرف آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ بجلی کی فضول خرچی روکیں، تو اس کا مقصد صرف بجلی کا بل بچانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک مورل ڈیوٹی۔ دنیا کے ہر مذہب نے فضول خرچی کو برا کہا ہے۔ قرآن میں فضول خرچ شیطان کے بھائی کہلائیں، اور قرآن میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو زمین پر ٹرسٹی بنایا ہے، اور ٹرسٹی کا ٹرانسلیشن بہت سارے لوگوں نے ٹرسٹی بنایا ہے یا کہ خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کا ٹرانسلیشن بہت سارے لوگوں نے کیا ہے ٹرسٹی کے طور پر۔ اور ٹرسٹی کا رول ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو جس حال میں دی گئی وہ کوشش کرے کہ اس کو اسی حال میں چھوڑے، محفوظ رکھے آگے آنے والی نسلوں کو۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بجلی کی فضول خرچی بھی غلط ہے، اس کو روکنا ہوگا، کیونکہ وہ انوائرمنٹ اس کو پورا کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں اس میں بہت سارے طریقے انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں فضول خرچی، تو ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ضروری کام ہیں انہیں روکنا، بلکہ یہ کہ بے جا استعمال نہ ہو، جہاں بچا سکتے ہیں، جہاں پہ بچا سکتے ہیں وہاں بچانا چاہیے، اور اس کو سمجھنا ہوگا، اور اس میں ہر آدمی اپنا رول پلے کر سکتا ہے، وہ ایسے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں۔ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہوگی اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے، اور اس کے لیے ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا بھر میں کوئی بھی کنزرویشن مہم تبھی کامیاب ہوئی ہے، تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ اس میں لوگوں کو جوڑا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ خالی پیسے کا میٹر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مورل اور سوسائٹل اور ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں اس کو اپنے ڈسکشن میں لائیں، اپنی بات چیت میں لائیں، اپنے ورک پلیس پر، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر، اس کی فضول خرچی پر کم کرنے میں، اس کو روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔ صاحبوں، اردو سروس کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ وہ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں لا سکے، تمام لوگوں تک وہ باتیں پہنچائی جا سکیں جو خوشگوار معاشرہ لانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ شمع فروزہ ہمارا ایک ایسا ہی سلسلہ ہے جس کے ذریعے ہم وہ باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ کو ایک مثبت سوچ عطا کرتی ہیں۔ پیش خدمت ہے شمع فروزہ، آواز شمیم قریشی کی ہے۔ نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ سنسکرت زبان کا مقولہ ہے کہ پردیس میں جو دولت کام آتی ہے ودیا ہے۔ لارڈ ٹینیسن نے کہا تھا کہ علم حاصل کر لینا چاہیے چاہے شیطان کے پاس ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ودیا ایسی پونجی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ انگریزی زبان کے ایک مفکر کا قول ہے کہ علم بذات خود ایک طاقت ہے۔ حضرت علی حجوروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاہل صوفی سے پرہیز کرو۔ ان خدا رسیدہ بزرگوں اور دانشوروں کے اقوال صرف برائے تقریر یا دلچسپی کا سامان نہیں ہیں، بلکہ ان میں حکمت و عمل کے خزینے پوشیدہ ہیں۔ علم کی اہمیت، اس کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ غور کیا جائے تو علم کی ہماگیری، اس کے فوائد اور دنیا کی دوسری چیزوں میں اس کی رہنمائی کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ علم کی تشریح یا اقسام بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم یا گیان کوئی محدود چیز نہیں ہے، بلکہ عرفان و آگہی کی ہر منزل علم کی ایک قسم ہے۔ صوفیہ اور دیگر اللہ والوں نے علم حق میں اپنی زندگیاں گزار دی۔ گوتم بدھ نے گیان کی جوتی کے لیے اپنے شریر کو ہی گھلا ڈالا۔ مہم جو اور موجدین نے کسی خاص شے کی دریافت یا ایجاد کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤں پر لگا دیا۔ ان حقائق کی روشنی میں علم کو ہم صرف کتابی، تکنیکی یا روحانی اقسام میں بانٹ نہیں سکتے۔ اصل میں علم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم عطا کرنے سے ہوئی، اور جبھی سے نسل انسانی اپنی کوششوں سے ہر میدان میں علم و آگہی کے لیے سرگرداں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ علم کی اس لامحدود دنیا میں اپنے امکان بھر احاطہ کر لے، تاکہ اس کی زندگی کے مقاصد خود اس پر روشن ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی اس کی روشنی سے مستفیض ہو سکیں۔ نسل انسانی نے اس لامحدود شے کو کچھ دائروں میں بانٹنے کی کوشش بھی کی ہے۔ علم کو جذبہ آگہی و یقین کے میزان پر تولنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کوشش کو ظاہر کرنے کے طریقوں کو تعلیمی نظام یا سائنسی تجربہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں علم انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ اگر حرف آشنا اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، پھر بھی چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں سمجھنے کا شعور پوری طرح اس میں بیدار ہوتا ہے۔ انسانوں نے اس شعور کو بیدار کرنے اور بروئے کار لانے کے لیے نظام تعلیم قائم کیا۔ مذاہب نے علم پر زور دیا۔ اہل دانش نے اس جستجو کو تیز تر کرنے کے لیے کچھ اصول اخذ کیے، تاکہ عقل کو ان تعلیمی ضابطوں کی روشنی میں جلا مل سکے اور انسان کے اندرونی سرچشموں کو باہر نکالا جا سکے۔ امید ہے دوستو شمع فروزوں کا یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک سینئر ساتھی استاد نسیم احمد تھرکوا صاحب موجود ہیں، جو آپ کی خدمت میں یہ غزل پیش کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں، پیش خدمت ہے یہ غزل نسیم احمد تھرکوا صاحب کی آواز میں۔ چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، لاج رکھنا
کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا، لاج رکھنا، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری تو جیت ہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، چین تم سے۔ یوں تو دنیا میں ہے ہزار ہنسی، یوں تو دنیا میں ہے ہزار ہنسی، میرے دل کو، میرے دل کو، میرے دل کو تو پیار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، چین تم سے، قرار تم سے ہے۔ کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، چین تم سے، قرار تم سے ہے۔ چلیے دوستو، یہ سفر بھی مکمل ہوا، اور ظاہر ہے کہ سفر کوئی بھی ہو کہیں نہ کہیں تو مکمل ہوتا ہی ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے یوں ہی باتیں کرتے رہیں، یہ گفتگو یوں ہی جاری رہے، لیکن وقت ہے کہ اب اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں، جو احتیاطی تدابیر آپ اختیار کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی اور آپ بھی مل کر ایک خوشگوار اور صحت مند معاشرہ وجود میں لا سکیں۔ فی الحال تو آج کے پروگرام سے اپنی میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔